औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक उनकी घोड़ी उछलने लगी। उन्होंने और पढ़ा, वो घोड़ी और उछलने लगी। वो पढ़ते रहे और घोड़ी और उछली। हज़रत असईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे याहिया को, जो वहीं करीब था, कुचल न डाले। इसीलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है, जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो बादल की तरह की चीज़ फजा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं गुज़िश्ता रात अपने बाड़े में कुरान शरीफ पढ़ रहा था कि अचानक मेरी घोड़ी उछलने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, वो घोड़ी फिर उछली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, फिर भी वो उछलती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उठकर चल दिया, क्योंकि मेरा लड़का याह्या घोड़ी के करीब ही था। मुझे ये खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं याह्या को कुचल न डाले। मुझे ये खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं याह्या को कुचल ना डाले तो क्या देखता हूँ कि बादल की तरह कोई चीज़, जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन है। फिर वो चीज़ फजा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे, तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो और लोग भी उनको देख लेते, वो फरिश्ते इनसे छुपे ना रहते। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आज आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और जो जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा, जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, वो मोहब्बत का इतना ताकतवर और मुजरिब पावरफुल अमल है, 100% गारंटी। और इसमें यह है कि इस वजीफे को करने से, इस अमल को करने से 7 समुंदर, इसकी जो डिटेल दी गई भी है वो ये है कि 7 समुंदर पार बैठा हुआ शख्स जो आपकी मोहब्बत से गाफिल हो चुका है, आपको छोड़ के जा चुका है और आपको बिल्कुल याद भी नहीं करता, उसने कट ऑफ कर दिया हुआ है आपके साथ टोटल, और उसके दिल से आपकी मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आप चाहते हैं कि वो शख्स वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए और पहले से की तरह या पहले से भी ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करे और आपके लिए तड़पे, तो उसके लिए ये अमल गारंटेड है कि जिसके लिए भी ये अमल किया जाएगा वो इसके साथ जो लिखा हुआ है कि मछली की तरह महबूब तड़पेगा। इतना ये पावरफुल वजीफा है, इतना ये पावरफुल अमल है। तो काली मिर्चों का अमल किसी के बताने से जरा यकीन ज्यादा पुख्ता हो जाता है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों से ये काली मिर्चों वाला अमल इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि काली मिर्चों का ये अमल इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महबूब के हवाले से। महबूब की वजह से बहुत सारी मेरे पास जो मेल्स हैं वो आती हैं, रिक्वेस्ट्स आती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे महबूब ने हमें छोड़ दिया है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हम तड़प रहे हैं, हमें ब्लॉक किया हुआ है और हम चाहते हैं कि वो वापस हमारे पास आ जाए,
کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ہم بہت سخت پریشان ہیں. آپ لوگوں کی بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے، آپ کے تڑپنے کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر آج میں آپ سے ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ کالی مرچوں کا یہ عمل، اور جب میں نے اس کی ڈیٹیل ساری پڑھی، مجھے کچھ عرصہ ہو گیا ہے. میں نے اس کی ساری ڈیٹیل جب پڑھی تھی کہ اس کے ساتھ یہ فائدے ہوں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو میں نے خود ذاتی طور پہ اس عمل کو کر کے دیکھا کہ کیا واقعی میں یہ اتنا پاورفل ہے تو کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تو میں نے یہ عمل خود کیا، اور جب میں نے یہ عمل کیا تو اس کا محبوب پر کیا اثر ہوا وہ میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. ویسے تو میں کسی کے لیے عمل کرتی نہیں ہوں. مجھ سے آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پلیز آپ وظیفہ کر دیں، ہمارے لیے پلیز آپ یہ عمل کر دیں. میں کسی کے لیے وظیفہ یا عمل نہیں کرتی. یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، کیونکہ ویڈیو آپ لوگ پوری نہیں دیکھتے، سکپ کر دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کیا بولا ہے، یا آپ ویڈیو فارورڈ کر دیتے ہیں لانگ ہونے کی وجہ سے. پوری ڈیٹیل ویڈیو میں موجود ہوتی ہے. آپ لوگوں کے کام کی باتیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں. اس میں ویڈیو لانگ بھی ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ویڈیو کو پورا سن لیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا. میں کسی کے لیے وظیفہ یا عمل نہیں کرتی، لیکن میرا جو اپنے یعنی کہ گرد و نواح میں جو لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یا میرے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور وہ چونکہ اپنے رشتہ داروں میں آتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں میں آتے ہیں یا جو بھی بہت قریبی ہیں، بہت کلوز ہیں، تو اگر ان کے لیے میں کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کروں تو وہ میرا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کا حق ہے مجھ پر، اور میرا فرض بھی ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں. تو میں نے اپنے ہی کسی بہت قریبی انسان کے لیے یہ وظیفہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ میرے لیے یہ کر دیں. تو اس لیے میں نے ان کے لیے یہ عمل کیا، اور پھر جو اس کا رزلٹ ملا آج میں آپ سے وہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں. اور آپ لوگ یہ سن کر مجھے وظیفے کے لیے نہ کہیے گا کہ میں کروں آپ کے لیے. میں کسی کے لیے عمل یا وظیفہ نہیں کرتی، کیونکہ اپنے لیے جو عمل اور وظیفہ خود جو بندہ کر سکتا ہے، اپنے لیے جو دعا بندہ خود مانگ سکتا ہے، جتنی تڑپ آپ کے اپنے کرنے میں ہے وہ کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اس لیے آپ لوگ خود اپنے لیے وظیفہ کریں گے، خود اپنے لیے عمل کریں گے. میں کسی کے لیے نہیں کروں گی. میرا کام ہے جسٹ آپ کو بتانا، اور یقین آپ کا اپنا ہے. آپ نے یقین کر کے، آپ نے کوئی بھی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی وظیفہ کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، تو اس وظیفے کو میں آپ کو شیئر تو کر رہی ہوں یہ وظیفہ، لیکن اس میں کچھ باتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. وہ میں آپ سے وظیفے کا طریقہ بتانے کے بعد شیئر کروں گی. اس لیے آپ نے وظیفہ جو ہے، آپ نے ویڈیو وظیفے کا طریقہ سن کے سکپ نہیں کرنی. بہت ضروری معلومات ہے جو میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے کے بعد آپ سے شیئر کروں گی، اس لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک. ویسے آپ سارا دن میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ ہے 1 گھنٹے کا ڈرامہ، آپ پورا وہ دیکھتے ہیں، اس کو بھی تو ٹائم دیتے ہیں نا. یا آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو اس 3 گھنٹے کی مووی آپ چلاتے ہیں، یا جو بھی ہے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر بھی آپ توجہ دیتے ہیں. تو اگر 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ آپ ایک اسلامک ویڈیو کو ٹائم دے دیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کے بھلائی کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور لانگ ہے یا شارٹ ہے یہ مت دیکھا کریں. بس آپ اپنی بھلائی دیکھا کریں کہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ ڈیٹیل کمنٹس میں نہیں بتائی جا سکتی جو ویڈیو میں بول کے بتائی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ آپ سے شیئر کر لوں. وظیفہ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ٹائم ایسا ٹائم آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹائم میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں نے یہ وظیفہ چونکہ خود کیا تھا تو میں اس حساب سے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو میں نے یہ وظیفہ جو ہے رات کو لیٹ نائٹ کیا تھا، تقریباً عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رات 12 بجے کے بعد میں نے اس عمل کو کیا تھا. لیکن اس کا دوسرا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. صرف آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو اس وظیفے کے دوران دیکھے نہ.
یعنی یہ عمل ہے، ایک پریکٹیکل وظیفہ ہے، اس میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے کالی مرچوں کا استعمال کرنا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو ایسے ٹائم پہ کرنا ہے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے کے ساتھ آپ کو دیکھے بھی نہ، آپ نے کسی کے سامنے یہ وظیفہ یہ عمل نہیں کرنا، اس لیے ایسے ٹائم پر رکھیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کر لینا اور پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا. یہ بہت پاورفل اور 100% گارنٹیڈ عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آپ نے سب سے پہلے جو ہے وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے کالی مرچیں لے لینی ہیں. 7 کالی مرچیں آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، 7 کالی مرچیں جو عام آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گی، اور اگر آپ کے کچن میں موجود نہیں ہے تو باہر سے آپ منگوا لیجئے. 7 کالی مرچیں لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے. اپنے محبوب کا نام لے کر، اپنا نام اس کا نام لے کے کہ فلاں کے دل میں، یعنی اپنے محبوب کا نام وہاں رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اس طرح سے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو شروع کرنا ہے. سورہ الفاتحہ آپ نے پوری پڑھ لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک کالی مرچ اٹھا لیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر لیں. 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 7 مرتبہ پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کالی مرچ کے اوپر دم کریں اور اس کالی مرچ کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور پھر دوسری کالی مرچ اٹھائیں. اسی طرح سے 7 مرتبہ ہی بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کو دوسری کالی مرچ پر بھی دم کریں اور اس مرچ کو بھی سائڈ پہ کر لیں. اور اسی طرح سے 7 کالی مرچوں پر ایک مرچ کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس طرح سے پھر وہ دم ہو جائے گا اور وہ مرچ آپ سائڈ پہ کر دیں. اور 7 کالی مرچیں جب آپ کی مکمل ہو جائیں گی، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو، اب آپ نے اس کو جلانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی 7 کالی مرچیں جب کمپلیٹ ہو جائیں، ایک مرچ کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یعنی کہ ایک دن میں 49 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ کی 7 کالی مرچیں تیار ہے اور آپ نے اینڈ پہ درود شریف پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، اور پھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لے کر کہ فلاں کے دل میں آپ کے لیے اتنی شدید محبت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک پل بھی آپ کے بغیر نہ رہ سکے. اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کے بیچ میں بول کے دعا کر کے تو پھر آپ نے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور جو کالی مرچیں ہیں وہ آپ نے جلانی ہے. اب جلانے کے لیے آپ چاہیں تو آپ گیس کا چولہا ہے تو اس پر جلا دیں، کوئی اس میں نہیں ہے. صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کالی مرچ اچھی طرح سے جل جانی چاہیے. اور یا پھر پہلے کوئلے لے لیں اپنے پاس، کسی برتن میں، کسی انگیٹھی میں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس کے بیچ میں دہکا لیں، اچھی طرح سے دہکا لیں کوئلوں کو، اور پھر ساتھ ساتھ بے شک ایک مرچ پہ دم کرتے جائیں اور مرچ کو جلاتے جائیں، یا اکٹھی 7 مرچیں آپ نے جلا دینی ہیں. اب یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ کوئلوں پہ جلاتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے یا گیس کے چولہے پر جلاتے ہیں. بس مرچوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جلنی اچھے طریقے سے چاہیے. اور پھر یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اور جگہ اور ٹائم فکس ہونی چاہیے. جو پہلے دن ٹائم رکھا، پہلے دن جو جگہ سلیکٹ کی ہے، پھر آپ نے وہی ٹائم اور وہی جگہ جو ہے پورے 7 دن تک جو ہے نا آپ نے رکھنی ہے، آپ نے چینج نہیں کرنی. یہ اس وظیفے کا خاص ایک ہے. اب جو یہ وظیفہ پاورفل بے شک مجرب ہے، اس کے ساتھ جو ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی میں نے اس کے مطابق جب دیکھا، کسی کی ریکویسٹ میں نے جیسے آپ سے شروع میں شیئر کیا کہ میں نے کیا تھا، اور واقعی میں اس کے اوپر بہت اثر ہوا. لیکن چونکہ میں نے خود کسی کے لیے یہ عمل کیا تھا، وہ اگر خود کرتا، جس نے مجھے کہا تھا کرنے کے لیے، اگر وہ یہ عمل خود کرتا تو اس کو اور بھی زیادہ فائدہ ہونا تھا. تو چونکہ میں نے کسی کے لیے کیا تو وہ بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اب جو ضروری انفارمیشن میں نے آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ساری جو پاور ہوتی ہے اس وظیفے کی، اس عمل کی، وہ ہمارے دعا مانگنے کے طریقے میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے کس طرح. خالی آپ وظیفہ کر دیں، خالی آپ یہ عمل کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں
اور مانگے کچھ نہ، اپنے رب سے کچھ بھی نہ مانگے، آپ ذکر بھی نہ کریں، آپ نے بس سمپل کہہ دیا جی فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، اس سے ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اچھے طریقے سے دعا مانگنی چاہیے. میں نے جو رزلٹ نکالا اس وظیفے کو کرنے سے یا اس عمل کو کرنے سے یا کسی بھی وظیفے کو کرنے سے، جو میرا رزلٹ ہے وہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ساری جو طاقت تھی وہ دعا کے اندر تھی. اگر تو دعا صحیح طریقے سے نہ مانگی جائے تو کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی، کیونکہ وظیفہ اللہ کا ذکر ہے. یہ اس میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھی گئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی ایک ایسی پاورفل سورہ کو بار بار پڑھا گیا جس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی گئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی، لیکن جب ہم نے اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے بعد دعا مانگی ہی نہیں، جب مانگا ہی کچھ نہیں، صحیح طریقے سے مانگا نہیں، تو وہ ہمیں ملے گا بھی نہیں. یہ ہو گیا پہلی بات ہوگی، ساری پاور دعا کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی وظیفہ کر کے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر کے، کسی طرح سے بھی کر کے اپنے رب سے جب اچھے طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گا. اگر دعا آپ کی اچھے طریقے سے مانگی گئی ہوگی تو آپ کو بہت جلدی اور بہت زیادہ اچھا مل جائے گا، یعنی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ تو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلا اس کی شرط ہوگی. اور یہ دعا آپ نے اچھے طریقے سے مانگنی ہے. اور دوسرا، آپ نے وظیفے کرتے ہیں آپ، اس میں 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر آپ نہیں کرتے تو وہ نہیں پورا ہوتا. اور تیسرا جو اس کی شرط ہے، آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لینا ہے. اگر تو آپ کے اندر کوئی عیب، کوئی غیر شرعی کام موجود ہے، اگر آپ رزق حلال نہیں کھاتے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ غیبت کرتے ہیں، یا اور بھی ایسا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کرتے ہیں اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو بھی نہ تو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں. نمازیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بے شک قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ آپ کی نماز اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی گئی تو وہ نہیں قبول ہوتی. اسی طرح سے اس کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو جب کوئی وظیفہ کریں گے تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہوتا. یہ حدیث میں نے پڑھا تھا، اور جیسے وہ حدیث مجھے ملے گی میں آپ سے شیئر کروں گی. اور یہ اس کا ہے. اور چوتھا جو میں شرط آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ وظیفہ ہے اس کے دوران آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس عمل کو کریں گے صدقہ خیرات کر کے کریں گے، اور جب تک آپ کا عمل جاری رہے گا آپ نے روزانہ حسب توفیق صدقہ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے 5 روپے کسی کو دیں، چاہے 10 روپے کسی کو دیں، چاہے پرندوں کو دانہ ڈال دیں، چاہے بچوں میں کچھ چیز بانٹ دیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ نے اس وظیفے کے جاری رہنے کے دوران کرتے رہنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے محبوب کے لیے، چونکہ یہ استخارہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے جائز محبت کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ 100% جائز ہی جائز ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں. اور میاں اور بیوی کے بیچ میں ایسے ہے کہ شوہر باہر کے ملک میں ہے، محبت نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے، یا جو بھی ہے، یا اپوزٹ ہے، بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ایک جائز عمل ہے. ٹھیک ہے، جائز ہو گیا کیونکہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہے تو وہ پھر نکاح کی نیت سے ہی ہے تو پھر کرے گا، تو وہ استخارہ ضرور کر لے. میاں بیوی کو استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کوئی اور کسی کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے استخارہ ضرور کر لے، کیونکہ ساری بھلائی، سارا جو ہے نا وہ پاور، وہ بھلائی استخارے کے بیچ میں ہے. جب آپ کو استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ پھر لازمی قبول ہوتا ہے. بے شک یہ عمل بہت مجرب ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تو آج میں نے پہلی بار یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ورنہ اس طرح کا وظیفہ یا اس طرح کا عمل میرے چینل پر پہلے موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ لوگوں کی پریشانی دیکھی، بہت زیادہ آپ لوگ پریشان ہیں، تو آج میں آپ سے اس لیے یہ کالی مرچوں کا عمل جو ہے میں نے شیئر کیا. بے شک عمل بہت مجرب ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے، لیکن احتیاط بھی اتنی ہی ضروری ہے اس وظیفے کے ساتھ جو آپ نے کرنی ہے، کہ جائز طریقے سے جائز عمل کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز اس عمل کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو خواہ مخواہ میں تڑپانے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت گارنٹیڈ ہے.
تو یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. آج تو ویڈیو بہت زیادہ ہی لانگ ہوگی. اب آپ لوگوں نے شور مچانا ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں یہاں سے. تو مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.